थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। रिचुअल्स में कि रिचुअल्स की परसूट में हम वाकई अक्सर फरामोश कर देते हैं कि उनका असल स्पिरिट क्या है, और वो हाईलाइट कराते रहना और रिमाइंड कराते रहना भी जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ये भी एक यूनिकली ह्यूमन क्वालिटी ही है कि हम चूज करके सरेंडर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, और हम करते हैं कभी पेरेंट्स को, कभी अपने दुनिया के परसूट्स को, कभी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं तो महबूब को। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद ये डिसीजन लेना हमारे यूनिकली ह्यूमन क्वालिटी रहती है कि हम चाहें तो चेंज कर लें, महवर चेंज कर लें। और रमजान शायद उसकी बड़ी अच्छी रिमाइंडर है उसका कि असल में क्या होना चाहिए सेंटर ऑफ लाइफ। हमारे पास आसिफ साहब का एक क्वेश्चन आया हुआ है। जी, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो क्वालिटीज हैं, हम इनको कैसे बरूएकार लाएंगे, या हमारा फोकस इस चीज पे है कि इन क्वालिटीज के थ्रू हमने खुदागाही और अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बनाना है और उसमें ये मददगार साबित होंगी। डेफिनेटली ये भी है। और असल में जो चीज है वो ये है कि हम जिंदगी की एक रॉ चल रही है इस दुनिया के अंदर। यानी इट इज नॉट जस्ट अस हु आर अलाइव, लेकिन हम इस दुनिया में जो जिंदगी की यानी बेपाया ऑलमोस्ट अनफेदमेबल किस्म की जो एक्सटेंट है, उसमें जो हमारी हैसियत है वो किस तरह से यूनिक बन रही है। एक तो ये एस्पेक्ट है। मैं इसके एंड पे दो चीजें अभी करूंगा। यानी एक तो इसका कनेक्शन जो है, बिकॉज वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट कि हमारा जो फेथ है वो हमारा मोटिव कैसे बनता है। ये मैं बार बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये इट इज नॉट दीज क्वालिटीज के जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, बल्कि अपनी आगही, अपने बारे में अपने आप को पहचानना। यानी मैंने ये गुजारिश की थी ना जी कि हमारे लिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना, अपने खालिक को पहचानना, और उसके साथ अपने ताल्लुक को पहचानना कि हम किस तरह से उसके साथ ताल्लुक में बंधे हुए हैं, और ये क्या जिंदगी है कि जिसमें हम इस वक्त मौजूद है। इस चीज की कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर के तौर पर हमें ये समझ आ जाए कि हमें इसके नतीजे में असल में वो फेथ जो है वो मोटिव बनता है। तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये, शायद मैं अगर आपकी बात समझ पाया हूं, तो ये है कि यानी इन क्वालिटीज को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये है पोटेंशियल, तो किस तरह से ज़ाहिर है हर पोटेंशियल की आबियारी की जाएगी। हर पोटेंशियल जो है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको लास्ट टाइम शायद ये बताया था ना कि हमारी जो प्रोप्रियोसेप्शन होती है या इक्विलिब्रियोसेप्शन जो होती है, ये डेवलप होती है बिल्कुल इस तरह से। हमारी आंखों का देखना भी डेवलप होता है। यानी ऐसा नहीं कि बच्चा जब पैदा होता है तो इसी तरह से देख रहा होता है। वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, ये हमें डेवलप करनी पड़ती है। आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे कि वो अगर उनको कोई चीज कैच कराई जाए तो वो कैच नहीं कर पाते। तो ये दिस इज स्लाइटली अंडर डेवलप्ड प्रोप्रियोसेप्शन। आपके हाथ किधर हैं, वो बॉल जो आ रहा है वो उसकी स्पीड के साथ, यानी ऑल दीज थिंग्स दे इंटरेक्ट। तो ये किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, और फिर इनसे हम क्या फायदे उठा सकते हैं। ये जो फायदे हम उठा सकते हैं ये हमारी बराह रास्त गुफ्तगू का मौजू तो नहीं है। यानी अगर आप चाहेंगे तो वी कैन टेक दैट अप। यानी मिसाल के तौर पर सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी जिंदगी को बेहतर करने में किस तरह से मददगार हो सकती है, ये पूरा टॉपिक बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये जो चीजें हैं इससे हमारी जिंदगियों पे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मैंने उसी में बयान कर दिया था। बट let's say how can we use these abilities and qualities for our own improvement for the world as well as for the hereafter। इस पे भी बात की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक चीज जो रमजानों में यानी मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है इस चीज से कि पहले तो जब हम तरावी पढ़ने के लिए एक मतलब गैदरिंग में जाते थे तो वहां पर भी एक ये मसला होता था कि मुझे कुरान तो समझ आ नहीं रहा है। तो फिर मुझे जब पता चला कि नहीं हम घर में भी बहुत खुशवज़ू के साथ कर सकते हैं तो मैंने घर में पढ़ना शुरू किया।
اچھا پھر یہ کہ نفل نماز میں ہم قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ چیز تو مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ ہم قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب میں یہ پڑھتی ہوں نا سر قرآن کھول کے، تو میرا فوکس یہ رہتا ہے کہ میں ترجمہ بھی دیکھتی چلی جاؤں ساتھ ساتھ، اس میں ٹائم تو بہت لگتا ہے۔ تو یہ چیز سے ہے کیا میں دوسروں کو بھی بتا سکتی ہوں، یعنی جو میرے اپنے میرے دوست ہیں اور تم میرے پاس آتے ہیں کچھ سیکھنے ویکھنے کے لیے بھی، تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ جو ہے یعنی ایک تو گھر میں پڑھنا بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ہم یہ نفل نماز پڑھتے ہیں تراویح کی، تو اس میں ہم قرآن کو جو ہے وہ کھول کے تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر سائڈ میں ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اول تو بہت، جیسے اب آپ کی کلاس میں اتنا سمجھ آ گیا نا، جیسے سورہ بقرہ جہاں تک پڑھ لی، غامدی صاحب کے ساتھ میں سورہ طٰہٰ تک پہنچ چکی ہوں، تو وہ اب سمجھ آتا ہے کہ ہم نے یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ترجمے کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز مجھے جو ہے نا پہلے بہت تکلیف دیتی تھی کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ مجھے بالکل سمجھ ہی نہیں آئے گا میں نے کیا پڑھا۔ اب یہ چیز بھی اگر ہم اپنے اندر کر لیں کہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا، لیکن ہو جاتا ہے ایک ڈیڑھ سے پارہ تو ہو جاتا ہے ایک تراویح میں نا، تو اس کے لیے تھوڑا مشورہ دیجیے کہ ہم تراویح میں پھر اس کو کیسے مینج کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دوسرے کو بتا سکتی ہوں، اگر آپ ٹھیک سمجھتی ہیں تو کیوں نہیں بتا سکتی؟ یعنی ضرور بتائیے۔ میں جو تو چیز سمجھتی تو امپورٹنٹ ہوں، لیکن آپ بتائیں نا سر۔ میں بتاؤں کہ آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، جو چیز ہاں ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ایک اجتہادی غلطی ہے، یعنی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ گناہ کی بات ہے یا غلط بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تراویح پڑھنا جو ہے، اپنے طور پر تراویح پڑھنا، یہ خود، یہ صرف ایسا نہیں کہ یہ جائز ہے، یہی پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس زمانے میں یہ چیز اب آسانی سے پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن مجید کا جو چھپنا ہے وہ چھوٹے نسخوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں۔ دیر کین بی ادر ویز ایز ویل۔ آپ لیٹ سے، جس طرح سے میں نے دیکھا ہے، وہ جو چھوٹا قرآن ہوتا ہے، آپ اپنے میرے کو فون پہ رکھ سکتے ہیں اس کو، تو یہ چیزیں تو ہو ہی جی جی سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات کہ اگر کوئی پڑھتے ہوئے کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے اور آپ نے ترجمہ دیکھ لیے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آخر ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ اس سے ہدایت لیں۔ اگر وہ محض اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی ریچول ہے جس کو ادا کرنا ہے، تو اس سے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا یا اس کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کے بارے میں اور ویسے زندگی کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عمل جو ہے، کوئی بھی عمل، وہ قابل اجر نہیں ہوتا۔ اصل میں اس عمل کے پیچھے موجود اسپرٹ قابل اجر ہوتی ہے۔ قرآن مجید اصل میں سمجھنے کی کتاب ہے۔ جب آپ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو سمجھ میں نہ آئیں، جو آپ کے سوالات بن جائیں، ان کا بھی اجر ملے گا جب آپ سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے ان باتوں کا جو کہ روایتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہ بات کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے کہا ہے وہ عرب تھے، یعنی وہ پاکستان میں آ کے نہیں یہ فرمایا تھا۔ یعنی یہ اس کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن مجید کو اگر آپ بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم بھی کیا حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کو تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ جب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو کوشش کیجئے اور اس کی زیادہ کرنے پر اتنی توجہ نہ دیں، اس کی کوالٹی آف ریڈنگ پر توجہ دیں۔ یعنی اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ رمضان میں قرآن ختم کریں، امپورٹنٹ تھنگ از کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، آپ کے اوپر وہ اثر نہ ڈالے۔ یعنی یہ بات کہ آپ نے اس کو ایک کانٹینیوس اپنی ریڈنگ بنایا ہوا ہے، ریڈنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سمجھنے کے لیے بنایا ہوا ہے، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ رمضان گزرے گا اور پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو ساری بات آپ نے فرمائی ہے، آپ دوسروں کو بھی بتائیے۔ اگر آپ کے خیال میں یہ کوئی فائدہ دیتی ہے، آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، give them this information کہ میں یہ کرتی ہوں، آپ بھی کر کے ٹرائی کر لیں۔ There is no harm in that۔ ٹھیک ہے سر۔ جی شبانہ، آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سر بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ ٹریگر بنا لیں. عام طور پہ ایک مکینیکل سا عمل اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم بھوک پیاس کو بھی بالکل بھول جاتے ہیں، یعنی وہ ٹریگر ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، اتنا مکینیکل بنا لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹوٹکے بھی بتائے جا رہے تھے کہ یہ کھا لو تو بھوک نہیں لگے گی، یہ پی لو تو پیاس نہیں لگے گی. تو ٹریگر تو بنانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اسی لیے تو چھڑوایا ہے کہ جب بیسک چیز تم بالکل نے چھوڑ دی جو جائز تھی، تو پھر ناجائز کو تم کیسے نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم اسی کو بالکل بھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیاس نہ لگے اور بھوک نہ لگے. جی سر ایک اور بات آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ ویسے تو جیسے انہوں نے بھی بات کی، نفل میں بھی قرآن ہاتھ میں اٹھا کے پڑھتی ہوں، اور مجھے پورا قرآن الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے بغیر ترجمے کی بھی. تو لیکن فرض نمازوں میں تو نہیں نہ اٹھا سکتے. تو اس میں یاد میں اب اس رمضان میں میرا یہ ہے کہ میں نے یاد کرنی ہے صورتیں، فرض نماز کے لیے یاد کرنی ہے. تو اس کا کوئی ٹپ بتا دیں کہ وہ، کیونکہ وہ بالکل صورتیں پھر باسی باسی سے جیسا ہو جاتا ہے نا کہ وہ وہی دوبارہ بار بار پڑھنا. تو میں اب میرا فوکس اس پہ ہے زیادہ. اور ختم کرنے کی تو بیماری قوم کو ہماری ہے ہی، ہم بھی ایسے ہی ختم ہی کیا کرتے تھے پہلے. لیکن میں کبھی بغیر ترجمے کے ختم نہیں کیا، ہمیشہ ترجمے کے ساتھ ختم کیا. لیکن اب الحمدللہ سمجھ آنے لگا ہے، تو اب میرا فوکس ہے کہ میں یاد کروں تاکہ وہ فرض نماز کو جو ہے وہ فریش، اس میں مزہ ہی پھر کچھ اور ہوتا ہے. جب نئی صورتیں پڑھتے ہیں تو وہ بات ہی کچھ اور ہوتی یاد کرنے کی ٹپ میں نے خود اختیار کی تھی، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. میں یہ آج سے 1.5-2 سال پہلے تک میں کافی ریگولرلی واک کیا کرتا تھا. یہ جب مجھے شیاٹکا ہوا تو اس میں پہلے سردی زیادہ ہوئی اور اس کے بعد شیاٹکا ہوا، اس نے اس واک کی روٹین کو کچھ گڑبڑ کر دیا. تو میں کیا کرتا تھا واک کرتے ہوئے کہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی ہے، مثال کے طور پہ سورہ مجادلہ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو وہ میں اپنے فون پہ میں نے رکھی ہوئی ہیں پورا قرآن مجید، اور اس کو میں لگا لیا کرتا تھا. اور جتنی دیر واک کر رہا ہوتا تھا، عام طور پہ گھنٹہ لگتا تھا اس میں، تو وہ میں سنتا رہتا تھا، یعنی ریپیٹ ہو رہی ہوتی تھی وہ. اور پھر میں وہ سورہ جو ہے اس کو گھر آ کے پڑھ بھی لیتا تھا. ایک تو یہ ہوا اس کے نتیجے میں کہ واک ریگولر ہو گئی. مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ واک کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، یعنی وہ جو 1 گھنٹہ ہے وہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اٹ از بینگ یوٹیلائزڈ. ورنہ جو وجہ تھی ایک نہ بن پانے کی اس روٹین کی، وہ یہ تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ اس میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. تو بہرحال اس پہ ظاہر اختلاف کیا ہی جا سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا. لیکن ایک اور چیز اس میں جو فائدہ دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہی سورہ پھر آ کر تو اس کو پڑھ بھی لیں، یعنی 1 دفعہ 2 دفعہ اس کو پڑھ بھی لیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وداؤٹ اینی ایفرٹ، وداؤٹ اینی ریپیٹیشن، آپ کو وہ یاد ہونی شروع ہو جائے گی. یعنی یہ آپ نے ایک دن نہیں کرنا، آپ نے کنٹینیوسلی لیٹ سے 10 days آپ ایک سورہ کریں گے تو آپ اس سے کافی سارے حصے یاد ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ ہے جی جو میری طرف سے یہ ٹپ ہے. باقی آئی ایم شیور کہ یہ دل بی بیٹر ٹپس اویلیبل. جن لوگوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے وہ شاید زیادہ بہتر اس میں ٹپ دے سکتے ہیں. السلام جی علیکم روز وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. سر. آج کا ٹاپک میں دیکھ رہی تھی قوت ارادہ، ول پاور جو آپ نے مینشن کیا تھا. تو اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں رمضان کے ہی ٹاپک سے جو آپ نے آج بتایا، ایبسولوٹلی، تو بالکل اس کا ڈائریکٹلی استعمال ریلیٹڈ. ہی ہے نا، یہ تو اسی کے انڈر ہی آ گیا. یہ اس کا ایبسولوٹلی استعمال ہی ہے جو ہم بائی چوائس کر کے تو کھانے پینے اور جو 3 چیزوں سے رکنے اس سے رکتے ہیں، تو پھر ان بالکل چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ بالکل تو صحیح مجھے بات ہے. لگا یعنی یہ آج کے ٹاپک میں ہی آ گیا. ایبسولوٹلی جی، بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. یہ بھی ایکچولی یہی خیال آیا تھا مجھے کہ جس وقت میں قوت ارادہ پہ بات کر رہا تھا، یعنی اس کی پریپریشن کی، اور یہاں پہ آ کے میں نے جب اس کو دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی آپ کے سامنے وہ چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ نہیں کھا رہے، یہ ہے آپ کی قوت ارادہ. لیٹ سے اب اس میں ہر قوت ارادہ کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے، اس موٹیو کو زندہ رکھنا ہے. یعنی میں نہیں کھا رہا، میرے سامنے ایک چیز پڑی ہے، میرے نو بڈی از واچنگ می، میں کھا سکتا ہوں، میں نہیں کھا رہا. اگر ایسا ہے تو مجھے اس چیز کو ضرور یاد رکھنا. ظاہر ہے نہیں کھا رہا، اس کا مطلب میں اٹریکٹڈ فیل کر رہا ہوں اور نہیں کھا رہا. تو یہ ہے جو ول پاور ہے. ہر ول پاور کے پیچھے جو ہے، ہر ول پاور کے استعمال کے پیچھے دیر از اے موٹیو. وہ موٹیو ہے جس کو کہ اصل میں جو اس کی اسپرٹ ہوتی ہے، یا جو اس کی اسپرٹ ہم نے بنانی ہے. موٹیو یہ ہے کہ میں اصل میں
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کے بتائے ہوئے وقت پر وہ تربیت کر رہا ہوں کہ جو اس نے بتائی ہے، کہ جو میرے لیے خدا کی حضوری میں اس کی کانشیسنس کے ساتھ جینے میں سب سے زیادہ مددگار ہو سکتی ہے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ، کنیکشن از ویری کلیئر جی، بالکل ٹھیک فرمایا۔ جی، یعنی بندگی کا ایک دن کا روزہ جو کسی نے کہا ہے، بہت اچھا کہا ہے، آخرت میں افطار کر لیں گے انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، ایبسلیوٹلی رائٹ۔ ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک کوشچن ہے اور 2 شیئرنگ ہیں، میں پہلے شیئرنگ کر دیتا ہوں پھر کوشچن کر دیتا ہوں۔ شیئرنگ یہ ہے کہ گفتگو کے حوالے سے ہی ہم کافی عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے اور اس کو کنڈکٹ کیا جائے، اور ہم تقریباً دوست ڈیلی بیسس پہ اس پہ کرتے رہتے ہیں بات، تقریباً ڈیلی ہی۔ تو لاسٹ ویک میں گیا ہوا تھا لاہور، تو ایک قریبی میرے عزیز ہیں بہت، اور وہ ایک مذہبی جماعت کی وہ جو لیڈنگ وہ لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو وہ گمراہ بھی سمجھتے ہیں اچھا خاصا۔ تو میرے دوست بھی ہیں وہ، تو جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، مطلب بہت ہی اچھے دوست ہیں، ان کے اندر شخصی خوبیاں ہیں بہت زیادہ۔ تو وہ یہاں سے گفتگو کرتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئی نا تو آپ جیسے لوگوں کو تو یا تو ہم جیلوں میں ڈالیں گے یا مروائیں گے، مطلب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو اس قسم کا نا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ریلیشن بہت اچھا ہے نا، مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو میں ہمیشہ اصرار کرتا تھا جب بھی گفتگو ان سے ہوتی تھی کہ بھائی جان ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ اپنا موقف رکھیے میں اپنا، تو وہ جیسے کہتے ہیں جسے قابل اعتنا ہی نہ سمجھنا، مطلب یہ۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے گفتگو یا یہ اصرار کرنے پہ شاید میرے اندر ہی کوئی کمی تھی، کہ شاید میں بھی انٹرسٹڈ تھا کہ اپنا موقف رکھوں کہ آپ ایک جہالت پہ کھڑے ہیں، مطلب شاید وہ میں ان لفظوں میں نہ کہتا ہوں، صاف رہ رہے، لیکن صاف رہ کہ یہ جو سفر ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ سیکھنے والا، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اصل میں اپنی فیلنگز اور اپنی تھاٹس کے اوپر چیک رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اصل میں کیا رہا ہوں اور کیسے کہہ رہا ہوں۔ اس دفعہ جب وہ لاہور میں ہوتے ہیں تو جانے سے پہلے میں انفارم کر دیتا ہوں کہ اگر آپ میسر ہوں گے تو ہم بات کریں گے۔ تو پھر بات ہوئی، ایز یوزول انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی، تو میں نے کہا بھائی جان گفتگو کرتے ہیں نا، یہ تو ہم سالوں سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اچھا تم ہمیشہ کہتے ہو، اس دفعہ آؤ تمہارا موقف سنتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، موقف پہ گفتگو نہیں ہوگی اس دفعہ، یہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ گفتگو ہوتی کیا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ہم ملے اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، اس پہ ہم بات کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ اب یہ جو میں شیئر کر رہا ہوں اس میں مجھے جس چیز پہ تھوڑی سی خوشی ہے، اور اصل میں وہ میری کمی ظاہر کر رہی ہے کہ جس کو میں نے تھوڑا بہت کام کیا ہے، اور ان کی اچھائی بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ انہوں نے سنجیدگی سے سنا، اور گفتگو پہ ہم نے مطلب گفتگو میں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں گفتگو سنانے کا نام نہیں ہے، سننے کا نام ہے، مطلب میں سن سکوں، جان سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب میں آپ کو زیادہ جان پاؤں گا تو اس پہ سوالات اٹھا کے اپنی غلطی خود پہ واضح کر پاؤں گا، یا آپ کا موقف ڈیپلی سمجھ کر کے آپ کی غلطی آپ کے اوپر رکھ پاؤں گا۔ مطلب میں دونوں صورتوں میں ہی ون ون ہے، دونوں صورتوں، مطلب گفتگو کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ موقف کو قبول کر لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیا جائے تاکہ اپنی غلطی بھی واضح، اور دونوں موقف کی کہیں اگر کوئی ریزننگ میں مسئلہ ہے تو وہ بھی سمجھ آ جائے۔ تو جیسے آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ گفتگو میں اگر کہیں چیلنج آ جائے تو اس پہ پھر کوشچن کیسے کرتے ہیں اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، تو یقین کریں مطلب شخصی خوبیوں کے باوجود بھی یہ جو مذہبی پوائنٹ آف ویو ہے، یا اس میں جو براٹ اپ ہوتا ہے یا پرورش ہوتی ہے، اس میں لوگ تھوڑے ایروگنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے جو بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت عزیز ہیں، تو
ये इनके अंदर इस किस्म की चीज है कि किसी की बात सुनना ना और अपनी बात को हमेशा। मैंने पहली मरतबा महसूस किया कि वो जुमले उन्होंने किए कि यार अच्छा तुमने ये बयान कर दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में तुम क्या कह रहे हो, मुझे बताना मैं ठीक कह रहा हूँ। तो ये बता रहे थे। हम्म, और तो आखिर में जब हमारी गुफ्तगू खत्म हुई तो उनको लगा कि यार ये तो जबरदस्त बातें हैं, ये तो हमें अपना काम करने में जो हम कर रहे हैं इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। और उन्होंने फिर कुछ अपनी कमजोरियां बताई खुद। दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम, और मैं बहुत ही अल्लाह का शुक्रगुजार हो रहा था और दुआ कर रहा था अच्छा, अपने लिए बहुत ज्यादा और उनके लिए भी बहुत ज्यादा। ये पहली मर्तबा था जिंदगी में, पहली मर्तबा था, क्योंकि अपेरेंटली वो बहुत एरोगेंट महसूस होते हैं, लेकिन मतलब इसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत खूबियां हैं। मतलब अच्छा मेरे जी, से तो बहुत ज्यादा हैं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, उनको भी कहता होता हूँ। तो उसके बावजूद भी उन्होंने ये महसूस किया कि दैट इज द थिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने दुआ भी की। तो दिस इज द होल थिंग ना, जो मैं आपसे इतने अरसे की अगर कोई एक वाज़ेह मिसाल थी, एक इंतहाई चैलेंजिंग सिचुएशन थी जिसको हमने वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, दूसरी माशाल्लाह। चीज, दैट इज द शेयरिंग सर, द शेयरिंग। और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इन तमाम सफर के अंदर मैंने ऐसे लोगों के साथ कन्वर्सेशन जो कि बहुत ज्यादा चैलेंज लगता था, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था, वो मैंने कोशिश किया, इम्प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट मिले हैं। बट माशाल्लाह। कुछ चंद लोग, एक एक दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। मैंने उसको बहुत ज्यादा सोचा है, सोचने के बाद मुझे जो चीज समझ आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और मुझे बताइएगा फिर। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो चैलेंज आ रहा है उसमें मेरे दो खौफ हैं। एक ये है, तब मुझे महसूस हुआ है पर्टिकुलर पर्सन के साथ, बहुत ही अजीज मतलब ब्लड रिलेशन है। एक तो है तवक्कुआत का टूट जाना और जजमेंट से डर। मतलब पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिसमें जिसमें वो जज कर देते रहे हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली हुए हैं, मतलब बचपन में कह लीजिए, टीन एज में कह लीजिए। तो अब वो इतने हुए हैं कि उन्होंने एक बड़ा गहरा असर छोड़ा है अब तक मेरी उस पे। तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो वजूहत हैं कि मैं कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ उनके साथ मीटिंग, बात ही हम्म, नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरी हम्म, बड़ी ख्वाहिश है बहुत ज्यादा, बट मैं रुक जाता हूँ। तो मुझे ये दो मसाइल लग रहे हैं बज़ाहिर, इसमें आप right। रहनुमाई करवा दें। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें जो मैं आपकी बात समझाऊं, ये बात कि आपको जजमेंट का खौफ है कि इफ यू से एनीथिंग यू विल बी जज्ड, ये फरमाया आपने। यस, या, यस। राइट, राइट। और दूसरा खौफ क्या है? तब अच्छा, इसको मैं खोल देता हूँ थोड़ा मजीद, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन है तो शायद ये ऐसे समझ में आए। मतलब कि उन, अच्छा, मतलब ये वो शख्स हैं जिनसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत की है और सबसे ज्यादा नफरत की है। मुझे नहीं समझ आती, ये बहुत ही अजीब चीज है। हम्म, मतलब सबसे बेहतरीन गुफ्तगू उन्हीं से की है और सबसे बदतरीन इंट्रैक्शन भी उन्हीं से हैं। हम्म, तो हम्म, ये तो तवक्को इन द सेंस कि उनका ओवरऑल जो शख्सियत का असर है ना, वो बहुत बाकमाल है मेरे दिमाग के अंदर, बहुत हम्म, बाकमाल। और मैं कहता ठीक। हूं कि ये इंटरेक्शन हो गया, कुछ जजमेंट आ गई, पास्ट के सारे पीछे आ गए, तो वो जो एक खूबसूरत इमेज है उनकी शख्सियत का, वो खराब ना हम्म, हो जाए, और मैं ये चाहता नहीं। हम्म, तो असल में हम्म, ये भी पता है, इस सारे सारे चक्कर में मुझे ये भी पता है कि असल में कमजोरी मेरे यहाँ है, मैं करेक्ट मैंने करना है। मतलब ये सारे मेरे यहाँ, ये मुझे पता है और मैं इसी के ही फिक्र में हूँ। राइट। ये जो बात आपने आखिर में फरमाई है कि मुझे ये भी पता है, असल में ये पता सिर्फ यही होना चाहिए और कोई चीज नहीं हो सकती। यानी एक इंटरेक्शन को मैं अगर बेहतर करना चाहता हूं और मेरा सारे का सारा जहन इस तरफ है कि दूसरा क्या कर रहा है, तो असल में ये इंटरेक्शन बेहतर नहीं होगा। ठीक है, यानी हम्म। अब आप सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि दूसरा वो ना करे, और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये ट्राई करना है, आपने ये देखना है कि मैं क्या नई चीज ट्राई कर सकता हूँ कि जिसका रिस्पॉन्स बेहतर आ सकता है। सबसे पहली चीज तो ये कि एक्सपेक्टेशंस को सब द फर्स्ट थिंग दैट यू डू वो ये कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी देर के लिए रोक लें, रियलिटी के मुताबिक करना है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप उनकी पॉजिटिव चीजें जो हैं, जो अभी आपने फरमाया कि वो बहुत पॉजिटिव आदमी है और बहुत जबरदस्त इंसान है, तो उनकी पॉजिटिव चीजें लिखें और ये बताएं कि कुछ इंसानी तौर पर जाहिर है कि एक इंसान के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, तो वो भी
اس کے ساتھ لکھیں. اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو اپروچ دا ایشوز فرام ویئر ہی از اسٹرانگ. ٹھیک ہے، آپ نے ادھر سے اپروچ کرنا ہے بجائے اس کے کہ ادھر سے اپروچ کریں کہ جدھر آپ کو لگتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی تھوڑا سا ایگوئسٹک ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم نے اس کی ایگو کو نہیں اٹھنے دینا، بلکہ ہم نے ادھر سے اپروچ کرنا ہے جو اس کی اسٹرینگس ہیں. ان کی اسٹرینگس جو کچھ بھی ہیں، یعنی مثال کے طور پر ان کی ایک اسٹرینگتھ یہ کہ وہ بڑے کمپلیکس قسم کے ایشوز کو سمجھ لیتے ہیں، یا ایک اسٹرینگتھ ان کی یہ ہے کہ وہ بات پر ابھی کے بجائے لیٹر آن غور کر کے تو اس کے بارے میں ہی ول کم بیک ود اے فیڈ بیک، فالو اپ کریں گے. یہ جو کچھ بھی ان کی اسٹرینگس ہیں پہلے تو ان کو نوٹ کریں کہ آپ کے خیال میں ان کی اسٹرینگس کیا ہیں، ادھر سے آپ نے اپروچ کرنا ہے ایشو کو. یعنی کبھی بھی دنیا میں ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ اسٹرینگتھ ہے. ایسے نہ کریں کہ اس کی جو ویکنس ہے وہ اس پہ واضح ہو، بلکہ یہ بتائیں کہ میرے خیال میں یہ آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اینڈ میں اس کے آئی ایڈمائر دیٹ، آبویسلی ہر آدمی کے اسٹرانگ پوائنٹس کو ہمیں ایڈمائر ہی کرنا چاہیے. اور تیسری چیز، اپنے آپ کو، یعنی اگر کبھی بھی یہ محسوس ہو، کسی بھی چیز میں یہ محسوس ہو کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، ایک تو ہم اس جملے کو تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے یہ، ہم عام طور پہ نفرت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، یعنی نفرت از اے ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ. اس چیز کو اگر خدا نخواستہ اس طرح کا آگے، تو وہ جو قرآن مجید نے دعا بتائی ہے نا جی، کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ جو آیت کی، یہ جو بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ سورہ حشر کی، اور اس کو ضرور پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں. کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی صفت بھی یہ بیان کی نا کہ جب وہ آخرت میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم ان کے دل کا تمام جو ایک دوسرے کے خلاف غم و غصہ ہوگا، جو پرابلم غل ہوگی، وہ نکال لیں گے، وہ ختم کر دیں گے. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو اچیو ہیئر ٹو. ہم نے اسی کوشش کرنی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز، کوئی رمق بھی باقی رہ گئی ہے تو ہے، اور ہر انسان کو اس جگہ پہ رکھیں کہ وہ انسان ہے اور زندہ ہے، اور ابھی اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے جو زندہ ہے اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ اگر آج تک غلط کرتا رہے تو اب بہتر ہو جائے، اور آج تک وہ بہت اچھا رہا ہے تو اور بہتر ہو جائے. تو اس لیے یہ پوٹینشیل جو ہے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تو ہو ایم آئی ٹو ڈیسائیڈ. یہ چند پوائنٹرز اپنے ذہن میں ٹریگرز رکھ لیں کہ جب بھی یہ خیال آئے کسی کے بارے میں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی فیصلہ نہیں آیا کسی کے بارے، میرے بارے میں جس طرح نہیں آیا، اس لیے مجھے بھی ہوپ فل رہنا چاہیے اپنے بارے میں، اسی طرح دوسروں کے بارے میں بھی مجھے کبھی فیصلہ نہیں کرنا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہو جائے گا. اینڈ نیکسٹ گفتگو جو ہے، وہ وہی بات جو آپ نے پہلے فرمائی، وہ اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کے بجائے صرف سمجھنے کے حوالے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں نا جی، چند جو آپ نے لکھی ہوں گی اباؤٹ ہز اسٹرینگتھ، ان کو ٹھیک طرح سے ان کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک طرح سے. یعنی ایسا نہیں کرنا آپ میں یہ بڑی کوالٹی ہے، ہو آر یو ٹو جج دیٹ. ٹھیک ہے جی، یہ بتانا ہے کہ ان کی اس کوالٹی سے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، اور کوئی دنیا میں کوئی شخص نہیں بتا سکتا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. whenever you want to express appreciation, whether it is to your child or anybody else، وہ اپریسیشن کا صحیح طریقہ سمجھ لیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تم یہ بڑا زبردست کرتے ہو. یہ آپ کون ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ تم زبردست کرتے ہو؟ اس کا مطلب اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ تم یہ اچھا نہیں کرتے ہو. تو یہ آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. لیکن کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ آپ کے اندر کوئی فیلنگز ڈیولپ کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کی اہلیہ کا آپ کے لیے صبح اٹھ کے سحری بنانا. ٹھیک ہے، یہ ہاؤ ڈز اٹ میک یو فیل؟ اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کتنی آسانیوں میں آ جاتی ہے. تو ہیلپ کرنا ان کی، یہ اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، شکر گزاری کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، کنٹریبیوشن کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور یہ ایکسپریس کرنے کی چیزیں ہیں. دیٹ وداؤٹ یو مائی لائف وڈ ہیو بین ڈیفیکلٹ. دس از واٹ آئی نو. یہ میری فیلنگ ہے. تو یہ فیلنگ صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا دنیا میں. یہ جو ابھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے، دیکھیں ابھی آپ نے جو ساری بات ایکسپلین کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تمہاری ان سیشنز کو دیکھ کے میری زندگی میں یہ فرق پڑا ہے.
یہ مجھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے مثال کے طور پر کہ تم ایک اچھے یا برے ٹیچر ہو، تو میں سن لوں گا، لیکن اسے کوئی حیثیت نہیں دوں گا، نہ اس کو نہ اس کو. کیوں؟ کیونکہ مجھے نہ اس سے کوئی لرننگ ملے گی نہ اس سے ملے گی. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ شاید ہمارے ذریعے سے کسی کی بھلائی ہو جائے. بہت اہم پوائنٹ ہے سر. بس وہ میں آج کل نا اسی پہ ہی سوچ رہا تھا کہ یہ واحد آدمی بچ گئے ہیں جن سے میرے لیے مجھے بات کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو میں پورا اس کے اوپر تیاری کر رہا ہوں پورا کہ میں کروں گا ماشاء اللہ، انٹریکشن انشاءاللہ. یہ ماشاء اللہ. شکر ہے آپ کی طرف سے، یہ بہت وہ آ گئی ہیں انسائٹس. ادروائز یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا، یہ میں ان کے ساتھ جب بھی کوئی سنجیدہ گفتگو میں نے کی ہے تو وہ میسج اور خط کے ذریعے کی ہے پاسٹ Right. میں، تو سوچ سمجھ کے. تو ابھی بھی یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، یہ میں میسج ٹائپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ٹھیک شکر ہے میں نے ابھی تک سینڈ نہیں کیا. اب میں ٹھیک ہے، چینج کروں گا اس ٹھیک، تو بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. عزیر کا کوشچن ہے. موئی صاحب سوال یہ ہے، پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم موئی صاحب، میں بی ایس کا طالب علم ہوں، مجھے زندگی میں معاشی ناکامی کا خوف رہتا ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے؟ آپ کو جو آج تک مشکل پیش آئی ہے اور جو زندگی میں آنی ہے، ایک تو سب سے پہلے اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے اس مہینے میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس مہینے کے علاوہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں دیٹ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ شروع سے لے کر آخر تک، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک محض آزمائش ہے. میری آزمائش ہے، میرے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش ہے. یعنی اس چیز کو آپ نے لازماً اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، بیکاز دس از واٹ کریٹس دا اسلامک، دا ریلیجس. ہمارا جو ریلیجس ورلڈ ویو ہے وہ اصل میں اس کا ایک پیوٹل پوائنٹ ہے یہ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا میں جو مشکل آئے گی وہ کوئی سزا نہیں ہوگی، جو آسانی آئے گی وہ کوئی اجر نہیں ہوگا. آپ کو دونوں ہی صورتوں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تنبیہ ہو، لیکن تنبیہ بھی خدا کی رحمت ہی ہوتی ہے. تو ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی مشکل آپ کے اوپر نہیں آ سکتی، آ ہی نہیں سکتی. دنیا ایک سے دوسری طرف ہو جائے تب بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ خدا کی اجازت نہیں ہوگی. اور خدا کی اجازت جب ہوتی ہے کسی آدمی کو اپنی کسی مخلوق کو مشکل میں ڈالنے کی، تو اس میں اس کی آزمائش اور اس آزمائش کے ذریعے سے اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اس لیے اس سے ڈرنا نہیں ہے. It is not about that I should be scared of what is going to happen tomorrow. I should keep in mind کہ whatever will happen tomorrow اس میں اللہ شامل ہوگا. وہ اللہ کی اجازت سے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر اجازت میں اس کی رحمت، اس کا علم، اس کی حکمت اور اس کی قدرت شامل ہوتی ہے. ان چاروں چیزوں کو بالکل اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں. یعنی یہ ان چیزوں کے تقاضے کیا ہیں. یعنی وہ کبھی بھی یعنی اپنی رحمت سے ہٹ کے نہیں کام کرتا. وہ اگر آپ کو مشکل میں ڈالے گا تو اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو دنیا کو ایز اے ہول سمجھنا پڑے گا. اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اس کی رحمت اس دنیا کی زندگی کی حد تک سمجھ میں آ جائے، تو نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی رحمت سمجھ میں آئے تو دنیا اور آخرت پوری ہول لائف، اصل میں میری نظر میں یہ زندگی ہے نا، تو میں اس تک رہ جاتا ہوں. نہیں، مجھے اس کو اپنے اس پیراڈائم کو ٹھیک کرنا ہے. اصل میں زندگی وہ پوری ہے. یعنی تو سمجھ لیں کہ میں جب یہ کر رہا ہوں نا کہ یہ ہے پوری، نہیں، یہ تو ہاتھ ہی نہیں ہے، لمٹ تو ہے ہی نہیں. بس یہ شروع ہو گئی ہے ہماری زندگی، یہ ہمیں خدا نے کریٹ کر دی ہے، اور اب ہم نے مرنا نہیں ہے. یہ جو ایک ٹرانزیشن آنی ہے بیچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے خاتمہ زندگی. نہیں، یہ تو اصل میں ایک ٹرانزیشن ہے جس کے بعد، اور یہ ٹرانزیشن کیا ہے؟ یہ ہے ایفرٹ کی جگہ، یہ ہے دینے کی جگہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ہے ریزلٹس کی جگہ، وہ ہے لینے کی جگہ، حاصل کرنے کی جگہ. میں نے اس کا انتظار کرنا ہے. آپ کو جو مشکل آئے گی اس کو اس حوصلے سے فیس کرنا ہے. مشکل تو آئے گی، یعنی یہ یقین رکھیے مشکل آئے گی، اس لیے کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اس میں کبھی مشکل نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس قابل ہو جائیں یا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ مشکلات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اس دنیا کی زندگی میں اس حوصلے سے ہم نے مشکلات کو فیس کرنا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے رسپانسز کے نتیجے میں
یعنی مشکلات کے نتیجے میں نہیں، اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بھی ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جو مشکل آئے گی وہ میرے بس سے، میری وجہ سے نہیں آئے گی، میں نے اس میں جو کچھ کیا ہے وہ رسپانس ہے، اس رسپانس کی وجہ سے میرے حالات آخرت میں بہتر ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ بھی تو، لیکن جو کچھ بھی بہتر بھی ہوں گے نا جی، وہ بھی آزمائشی ہوگی۔ اس چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ عزیر بیٹا اگر تو بات واضح ہو گئی ہے تو مجھے بس ایک تھمز اپ کر دیں، یا if you have any further question you can please go ahead and ask۔ جی تھمز اپ آ گیا ہے۔ موئی صاحب ایک بات جو خود سے میں کہتا رہتا ہوں آپ سے سننے کے بعد، اسی بات کو کہنے کا ایک شاید دوسرا طریقہ، وہ یہ کہ جتنا خوف مجھے معاشی ناکامی کا رہتا ہے اتنا مجھے معاشی کامیابی کا بھی ہونا چاہیے۔ اوہ یس، اوہ یس، شاید تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ شاید زیادہ ہونا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ صبر کا امتحان تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، شکر کا امتحان اگر ہم نہ دیں پرو ایکٹیولی تو وہ رہ جاتا ہے اور وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے جی۔ آئی تھنک اس میں جو چیز مانگنے کی ہے، وہ دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈالے۔ یعنی برکت اصل میں رزق میں محض اضافے کو نہیں کہتے، یعنی رزق کو سوٹیبل بنا دے ہمارے لیے جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو سکیں، یہ ہے وہ چیز۔ یعنی یہ جب دیکھیے آپ یہ روزے شوزے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، یہ آغاز سے روئے بچپن میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ why are people so enthusiastically waiting for رمضان، honestly سمجھ میں نہیں آتا تھا یار، یہ عجیب لوگ ہیں یار، مطلب ہمیں کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو۔ بھئی مبارک کیا مطلب؟ یعنی عید کی مبارک تو سمجھ میں آتی ہے، چلو شکر ہے رمضان ختم ہوا، لیکن جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے مجھے، اس کھانے پینے سے رکنے کا جو عمل ہے اس میں یہ برکت ڈال دے کہ یہ میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بہتر بنا دے، یہ ہے اس کی برکت۔ تو جو رزق کی فراوانی ہے اس میں بھی برکت مانگنی ہے کہ وہ میرے لیے بہتری کا باعث بن جائے۔ جو رزق میں تنگی ہے اس میں بھی برکت، اگر اللہ نے دے دی ہے، مانگنے کی چیز تو نہیں ہے ظاہر ہے یہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی ہے تو اس میں بھی یہ کہیں کہ یہ تنگی بھی میرے لیے مبارک ہو جائے، یہ مشکل بھی میرے لیے مبارک ہو جائے۔ دوسرا سوال ہمیں خلیل صاحب کا ہے، ان کی دو سوال ہیں ایکچولی۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ از اٹ رائٹ ٹو سے دیٹ نماز اینڈ روزہ آر سمبولک ایکسپریشنز فار بینگ سبمسو ٹو گاڈ؟ نماز تو بالکل ہی ایسے ہی ہے جی، یعنی نماز جو اپنی نیچر میں اپنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی چیز میں بزی ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، آپ جس چیز میں بھی انوالوڈ ہیں، اللہ اکبر کی آواز آئی اور آپ کا دل اس طرف لگ گیا، یہ ہے اس کی اسپرٹ کہ مجھے اصل میں اب خدا کے حضور میں جانا ہے۔ یہ جو، اور اس کے لیے میں اب جب تک نہیں جا پایا ہوں یہ تڑپ رہے میرے دل میں کہ آئی ہیو ٹو، یہ والا ایسپیکٹ جو ہے مجھے خدا نے بلا لیا ہے، مجھے ادھر پہنچنا ہے۔ روزہ جو ہے وہ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تربیت ہے اس چیز کی کہ وہ جو پورے سال میں نے خدا کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اس معاملے میں، اس دور میں، اس ٹائم میں، ایک مہینے کے لیے، اور وہ مہینہ بھی دیکھیے اس کی اسپرٹ بھی میں نے جس طرح عرض کیا کہ وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ میں وہ سارا جان لوں کہ جو باقی سال میں مجھے کرنا ہے، اور وہ تھرو آؤٹ میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ دونوں چیزیں ایٹیٹیوڈنل ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں ایٹیٹیوڈ کو متاثر کرتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کا دل کس طرف لگا ہوا ہے، یہ آپ کس طرف کو، یعنی جب خدا کی پکار آ جاتی ہے تو اب خواہشات کو میں اپنی ول پاور کے ذریعے سے ختم کرتا ہوں۔ نتھنگ کین اسٹے بٹوین می اینڈ سبمٹنگ ٹو گاڈ۔ ایک چیز تو وہ سبمیشن کی بہترین، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ ایک دن میں 5 وقت کا ریمائنڈر ہے کہ میری زندگی کیسی بننی ہے۔ اور پھر میں جس طرح سے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ یہ آپ کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ میری زندگی جو نماز کی صورت ہے نا وہ میری زندگی کی صورت بن جائے، یعنی خدا کی پکار آ گئی، اور یہ پکار کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پکار ابھی تو آتی ہے سمبولکلی اسپیکنگ ایک مولوی صاحب کی آواز میں سے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے یہ پکار کئی دفعہ حالات سے آتی ہے،
یہ جو ابھی عزیر بیٹے نے سوال کیا ہے، یہ کبھی کبھی مشکلات سے آتی ہے، کبھی کبھی آسانیوں سے آتی ہے. یہ جو کبھی کبھی آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، کسی اور کو پروموشن ملنے سے آتی ہے، کبھی کبھی اس کو زیادہ انکریمنٹ ملنے سے آتی ہے. دل میں حسد پیدا جب ہو جائے، کسی کے بارے میں envy پیدا ہو جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا، تو یاد رکھیے گا کہ جو سب سے بڑی پرابلم تھی ابلیس کی وہ یہی تھی کہ جب کسی کو دیا گیا ایک ہستی کو، ابھی ہمارے لیے تو وہ ابو الآبا ہے، لیکن کسی ہستی کو جو کہ ابلیس کے مقابل میں کھڑی تھی، اس کو دیا گیا تو ابلیس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جھکوں گا. اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کی غلطی اصل میں یہ تھی کہ خدا کا حکم نہیں مانا. جب اللہ اکبر کی آواز آ گئی تو اس نے کہا کہ نہیں، سرنڈر کیوں کرنا ہے، یعنی اور خاص طور پہ دوسرے کے دے دیا. یہ مجھے ملتا تو ٹھیک تھا. یعنی یہ جب کیفیت یہ پیدا ہونی شروع ہو جائے کہ نہیں، دس از سم تھنگ وچ آئی کی ناٹ ایکسیپٹ، نو نو، دس از گاڈز ڈیسیژن، آئی مسٹ ایکسیپٹ اٹ. مجھے اپنی ایفرٹ کرنی ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے پہ، یہ میری ذمہ داری ہے اور آخری دن تک کرتے رہنی ہے. لیکن فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے نتائج کی صورت میں، ان کے آگے سر تسلیم کم کرنا ہے اور محنت جاری رکھنی ہے. یہ ہے زندگی کی آزمائش. روزہ جو ہے وہ اصل میں ٹوٹلی اس کی پریکٹس ہے. یوں سمجھ لیں کہ نماز جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کو دل میں اتارتی ہے کہ خدا کا لذکر اللہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی. کہ وہ جو حضرت موسیٰ کو کہا کہ آکم الصلاۃ لذکری، وہ میری یاد کو تازہ رکھنے کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے آگے تم نے جھکنا ہے. اور یہ جو ہے یہ مجھے اپنے آپ کو اس کی تربیت دے رہی ہے کہ میں نے جھکنا کیسے ہے. تو اس لیے وہ تقویٰ ہے، یعنی کنٹینیوسلی خدا کی جو حضوری میں جینا، اس کی کانشیسنس کے ساتھ جینا، یہ والا ایسپیکٹ اس میں زیادہ پایا جاتا ہے. بٹ الٹیمیٹلی دونوں ہی، حج بھی، یہ آپ ساری جب دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں یہ اسی طرف ڈائریکٹڈ ہیں. بیسیکلی اسلام کی مینیفیسٹیشن ہے. اسلام دا ورڈ اسلام یعنی سبمیشن ٹو گاڈ، اس کی مینیفیسٹیشن ہے ان ساری باتوں میں. ان کا جو دوسرا کوشچن ہے موہن صاحب، آئی تھنک جواب آپ نے بہت اچھے سے آلریڈی اس کا دے دیا، لیکن میں پھر بھی آئی ول ریڈ اٹ آؤٹ. اور خلیل، اگر آپ کو اور بھی کوئی اس میں کلیئرٹی چاہیے ہو تو پلیز ضرور کوشچن پوسٹ کر دیں یا ہاتھ ریس کر دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی کلیریفائی اف دس کانسیپٹ از کریکٹ. اور وہ کانسیپٹ یہ اس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں بڑی خوبصورتی سے کہ the holy month of Ramadan is a kind of symbolic expression of living your whole life in a kind of fasting, which is abstain from every evil, listen to your conscience, respect in response to disrespect, love in response to hate, give in response to deprival, like for others what you like for yourself. بہت اچھا ہے جی، بہت اچھا ہے. اور یہ اینڈ دس منتھ آف رمضان، یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے، ساری زندگی ایسے ہی کرنا ہے. لیکن یہ مہینہ اصل میں تربیت کی غرض سے جو جائز بھی تھا اس کو بھی روک دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہی تربیت میں ایسا ہوتا ہے نا، یعنی میں اپنے آپ کو اور اس میں بنا لیجئے، یہ بھی بنا لیجئے کہ میں نے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو ناپسند ہوگی، کوئی جھوٹ، کوئی کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، ان سب چیز یوں سمجھ لیں کہ اس منتھ میں ایک چیز اور بھی ٹریگر بنا لیں. یعنی وہ ٹریگر تو نہیں، ایک اصول رکھ لیں کہ بات کرنے سے پہلے میں نے لازماً یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے، وہی جو 4 سوال تھے نا کہ از اٹ نیسسری، از اٹ کائنڈ، از اٹ دا ٹروتھ، از اٹ ہیلپ فل. اور اگر یہ چاروں کے جواب اچھے ہیں، یس ہیں، تو پھر بولوں گا، ورنہ چپ کر جاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں یہ جو بات ہے نا کہ یہ دیکھیے، یہ خود ایک ریفلیکشن ہے، یہ خود ایک ریفلیکشن ہے. یہ ریفلیکشن کرتے رہنا اپنی زندگی کی جو کنٹریبیوشن ہے، جو الفاظ بول رہے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں بھی کانشیس ہو جانا کہ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے، I will never be able to undo that. Never. یہ میں اٹرنلائز کر دوں گا مومنٹ جو گزر جائے گا. یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو 1 گھنٹہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے گزار رہے ہیں، یہ جو اب ختم ہونے والا ہے، یہ اٹرنلائز ہو گیا ہے. Nobody can change that. Nobody.
اچھا گزر جائے، میرا کوئی لفظ ایسا نہ رہے. وہ جو کہا نا قرآن مجید میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی وہ نہیں بولتا سوائے اسے کہ لکھنے والا پورا ہوش مند لکھنے والا چاقو چوبند موجود ہے، لکھ رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ بیڈ تھنگس ٹو بی ریٹن اباؤٹ می. اس چیز کو سمجھے. لیٹس ٹرولی سیلیبریٹ دس منتھ لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں. پروردگار جو تو چاہتا تھا نا ہم سے، ہم وہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس دفعہ. ریسنٹلی آئی ہیو بین لرننگ اباؤٹ the role of the unconscious mind ہمارے ہر طرح کے بیہیویئر ایٹیٹیوڈس میں. تو بے شک اللہ تعالیٰ کی انفینٹ حکمت ہوتی ہے ہر عمل کے پیچھے. ایک حکمت جو اس روزے کی حکم میں سمجھ میں آتی ہے، جو آپ نے آج بڑے اچھے سے الیبریٹ بھی کر دی، وہ یہ کہ ہمارا انکانشیس مائنڈ ہمارے کانشیس مائنڈ کے کیوز سے لیڈ ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہمارا رویہ ڈٹرمن اسی سے ہوتا ہے، لیکن وہ انسٹنٹلی چینج موسٹلی نہیں ہوتا. ہم روزے کے بھوک اور پیاس اور باقی کسی بھی قسم کی تکلیف کے بارے میں کانشیسلی کیا ایٹیٹیوڈ اور کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہم اپنے انکانشیس مائنڈ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ عرصے بعد اس کا انہیرنٹلی اس کا انسٹنٹ رسپانس ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ یہی بن جاتا ہے ریمائنڈر، وچ از ویری ریمارکیبل. تو وہ جو لفظ ٹریننگ استعمال کیا تھا آپ نے، وہ بڑا زبردست، ویری اپروپریٹلی یوزڈ ہے کہ ہم ایکچولی اپنے انکانشیس مائنڈ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت، کیونکہ انکانشیس مائنڈ کے ون آف دا فنڈامنٹل آبجیکٹیوز از سروائیول. وہ ہمیں نیند سے اٹھنے پہ مجبور کر دے گا، وہ ہمیں بیٹھنے نہیں دے گا. ہمیں سروائیول کے لیے بھوک لگے گی تو ہم بے چین ہو جائیں گے، لیکن یہ رسپانس اس کا بھی چینج ہو جائے گا اگر ہم اس کو ٹرین کر دیں کہ اس کا مقصد اصل میں کچھ اور ہے. بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جی دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ جو بات کی ہے علی نے، اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا. یعنی if you keep on training the unconscious, if you keep on training conscious training of yourself is going to start changing your unconscious. یہ ہے اس کا خلاصہ. اور وہ جو unconscious کے ٹریگر ریلیز ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ اصل میں ٹریگرز چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ایک ورلڈ ویو ہے، اسلام ایک ورلڈ ویو ہے، وہ ورلڈ ویو کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. اور وہ جیسے ہی آپ کی چیزیں جو یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ اپریہینشنس پیدا ہو رہی ہیں کہ کہیں مشکل نہ آ جائے، کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو اصل میں یہ ورلڈ ویو یہ ہے کہ یہ دنیا اسی طرح کی چیزوں کی جگہ ہے. یہ انٹرنلائز نہیں ہوا ہوا، سنتے ہم بچپن سے آ رہے ہیں، انٹرنلائز نہیں ہوا ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہ ان موقعوں پر سنتے ہیں کہ جن موقعوں پر، مثال کے طور پر کسی سے تعزیت کرنے کا موقع پر ہم یہ سن لیتے ہیں، بول دیتے ہیں. ہم عام زندگی میں ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو اس ذکر کو عام کر دیں، اس ذکر کو کامن کر دیں ایوری ڈے لائف میں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ موہت صاحب. تھینک یو ایوری ون. السلام علیکم.